नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह निजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिशवर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम मजाज साहब, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन, आपको भी आपके प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हम सब की तरफ से आप सबका खैर मक़दम है। तो आज का जो मौज़ूए गुफ्तगू है वो है इंसान के इंसानों पर हुकूक। हम देखते हैं कि इस्लाम दीन फितरत है। हर शय के लिए इस मजहब ने कुछ हुकूक वज़ा किए हैं, बल्कि हम देखते हैं कि इंसानी हुकूक का जो बुनियादी चार्टर है वो सबसे ज़्यादा बैयन शक्ल में हमें मजहब इस्लाम में नज़र आता है। और ये एक ऐसा मजहब है जहाँ हर शय के लिए कुछ न कुछ मकाम है, उसके हुकूक का तयन किया गया है। चरिंद, परिंद, शजर, हजर, इन पर तफसीली गुफ्तगू होगी, लेकिन हम इब्तिदा करना चाहेंगे एक वाक़े से कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा से आए हुए कुछ लोगों से दरियाफ्त किया कि तुमने वहाँ कुछ अजब सी चीज़ देखी या कोई ऐसा मामला जो तुम्हें जिसको देखकर तुम अचंभे में पड़ गए हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ रसूलल्लाह, हमने एक वाक़या देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने सर पर टोकरी लेकर जा रही थी, उस पर उसका कुछ सामान था और उसके पीछे एक चुलबुला सा नौजवान था जिसका काम ही लोगों को छेड़ना और तंग करना था। वो कभी इसको छेड़े कभी उसको छेड़े, यहाँ तक कि उसने बुढ़िया को भी सताया, हाथ मारा और उसकी टोकरी जमीन पर गिरा दी। वो बुढ़िया बैठ गई और अपना सामान चुनने लगी। साथ ही साथ वो बोलती जा रही थी कि कितना सख्त होगा वो दिन जब खुदा का दरबार लगेगा और मैं तुझसे इस जुल्म का हिसाब लूंगी, तुझसे इसका जुल्म का बदला लूंगी। तो साहबा ने जब ये कहने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजरें उठाकर देखा तो रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू थे। तो जिस तरह गुज़श्ता एपिसोड्स में आपने क़यामत की हौलनाकियों के बारे में जाना, रोज़े जज़ा और सज़ा के बारे में जाना, मीज़ान अदल के नस्ब किए जाने के बारे में जाना और लोगों के नामा अमाल को तौले जाने के बारे में जाना, तो आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से दरियाफ्त किया, सहाबा से दरियाफ्त किया कि तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? साहबा ने कहा कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह ने फिर दरियाफ्त किया कि बताओ कि मुफलिस कौन है? उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, जिसके पास दिरहम व दीनार ना हो वही शख्स मुफलिस है। उन्होंने कहा कि नहीं, मुफलिस वो है जो कि क़यामत के दिन उहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर अपने नामा अमाल में आएगा और चूंकि उसने लोगों को सताया होगा, किसी की ग़ीबत की होगी, किसी से बदकलामी की होगी, झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, तो उसकी नेकियां उन लोगों के गुनाहों से बदल दी जाएंगी और उसके हाथ में फिर कुछ भी नहीं रहेगा। तो उससे बढ़कर उस दिन मुफलिस कोई नहीं होगा। तो लोगों के हुकूक के सिलसिले में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे एक इंसान के दूसरे इंसान पर हुकूक हैं और उनकी बड़ी तादाद में पामाली होती है और हमें ध्यान भी नहीं रहता कि न जाने कब किसका हुकूक हमने तलफ कर दिया है। तो आइए मजाज साहब की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इंसान के इंसानों पर क्या हुकूक हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में दुनिया में आने के बाद सबसे पहले हमारे रिश्ते की जो बुनियाद है वो इंसानियत है। हम सब इंसान आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा की औलाद हैं। हमारा मालिक एक, क्रिएटर एक, हमारा खून एक, पैदा करने वाला एक माँ बाप से पैदा किया। इसलिए मजहब की बुनियाद पे, पैदाइश की बुनियाद पे, नस्ल, इलाका, ज़बान, किसी भी बुनियाद पे हमें दूसरे इंसानों से नफरत करने का कोई हक नहीं है, न गुंजाइश है। इंसानी रिश्ते के एतबार से हम सब बहन भाई हैं। कुरान में अल्लाह ने सूरह हुजरात की 13 नंबर आयत में ये कहा है कि हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और उसके बाद तुम्हें कुनबे कबीले में बांट दिया ताकि तुम पहचाने जाओ। असल तो हमें बिरादरियों में, खानदानों में, मज़ाहिब में इसलिए बांटा गया ताकि लोग हमें पहचान लें, जान लें। नफरत के लिए नहीं बल्कि पहचानने के लिए, आपस में मिलने जुलने के लिए, मोहब्बतों के लिए बांटा गया। इसकी बुनियाद यह है कि पहचान हो अलग अलग, लेकिन ये नहीं है कि नफरतें हों। असल में जब अल्लाह ने पहले इंसान को दुनिया में भेजा है, आदम अलैहिस्सलाम को, तो खुद ही पैदा किया और उनसे माँ हव्वा को पैदा किया। अगर अल्लाह चाहता तो इसी तरह से तमाम इंसानों को पैदावार करता, कोई पहाड़ से बरामद हो जाता, कोई समंदर से बरामद, कोई किसी गार से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम माँ हव्वा के बाद तमाम इंसानों को माँ बाप के जरिए पैदा किया। उसकी बुनियादी वजह यही है कि अल्लाह ये चाहता था कि इंसान के जरिए इंसान पैदा हो ताकि लोग उनका एहसान माने। असल बात यह है कि अगर अल्लाह इस तरह से पैदा ना करते
تو سماج کی تشکیل نہ ہوتی. یہ جو معاشرہ ہمارا بنا ہے، کیونکہ جب تک لوگوں کے ہمارے اوپر احسان نہیں ہم مانیں گے تب تک ہم سماج نہیں بنا سکتے. ہم بچپن سے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا کیا، ہمارے رشتہ داروں، ہمارے پڑوسیوں نے، ہمارے یہاں تک کہ سڑک کے چلنے والوں تک کے ہمارے اوپر حقوق بنتے ہیں. کیونکہ بات یہ ہے جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ زندہ رہنا کیا ہوتا ہے، بہت چھوٹے معصوم معذور، اس ٹائم تک تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ زندگی ہوتی کیا ہے. اس ٹائم جن لوگوں نے ہمیں زندگی دی، ورنہ ہم تو ہزاروں بار مر چکے ہوتے. آپ یہ دیکھیں نا، اللہ رب العزت کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ماں کے دل میں مامتا ڈال دی، ورنہ ماں ہی مار دیتی. تو وہ جو لوگوں کے احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں زندگی دی اس وقت جب ہم زندگی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ احسان ہمارے اوپر ان لوگوں کے بنتے ہیں. جب احسان بنتے ہیں تو ان کے حقوق بنتے ہیں، جب حقوق بنتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری آتی ہے. اور وہ ذمہ داری جب ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے، خاص طور سے سب سے زیادہ تو ماں باپ، اس کے بعد ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، تب ہمارے دل میں ان کے لیے ان کے احسان ماننے کو، اس کے بعد پھر ان کے حقوق ادا کرنے، یہی سماج ہے اصل میں، تو یہی بنیاد. اچھا صاحب، حقوق کے بارے میں بہت تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقوق کا احساس آج کل لوگوں کے دلوں میں نہیں ملتا ہے، یا حقوق وہی ادا کرتے ہیں جن کے دلوں میں یا تو احساس ہو یا ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہو. تو یہ وصف کیوں معدوم ہوتا جا رہا ہے، کیوں کم ہوتا جا رہا ہے آج کل؟ اصل میں ہمیں اسلام کی تعلیمات کا اندازہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ایک بار کہ تم پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں، اتنے حقوق بیان کیے ہیں کہ صحابہ اکرام میں آپس میں ڈسکس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ورثے میں ان کا حصہ ہو جائے. 40 گھر ادھر، 40 گھر ادھر، ایک روایت میں 70 گھر چاروں طرف. اب آپ اندازہ تو کریں کہ اپنے پڑوسیوں کے اگر ہم حقوق ادا کرنے لگیں اسلام کی تعلیمات کے حساب سے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگوں تک تو ہماری نہ پہنچ ہے نہ پہچان ہے، لیکن جو لوگ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ان لوگوں کے حق اگر ہم اسلام کی بنیاد پہ ادا کرنے لگیں تو یہ دنیا ہی جنت بن جائے. اصل تو دین سے دوری اور دنیا سے زیادہ محبت. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ ایک دل میں 2 محبتیں نہیں اکٹھی ہو سکتی، حب دنیا اور حب آخرت. اگر ہمیں دنیا میں صرف رہنا ہے اور یہاں زندگی گزار کے اصل وہاں کی فکر کرنی ہے تو ہم سب کے حق ادا کرتے چلے جائیں گے. لیکن جب ہمارے اوپر یہ دکھے گا، ہمیں ہمارے اندر جب سیلفشنس ہوگی نا، تب ہم لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے. بنیادی طور پہ انسان پہ 2 حق ہیں. ایک تو یہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میں نے انسان کا اکرام کیا. تو جب یہ بہت بڑی بات ہے، کریٹر خود کہے کہ میں نے اپنی کسی کریشن کا اکرام کیا، اسے عزتیں دی. اب جو انسان لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں، سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم انہیں روکیں، ظالم کو بھی روکیں اور ظلم ہونے سے بھی روکیں. مطلب ایکسپلائٹیشن کرنے والوں کو بھی، ایکسپلائٹ ہونے والوں کو بھی، کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں جو ظلم کر رہے ہیں. انہیں روکنا، ان کی آخرت بچانا ہے. دوسرا جو حق ہے وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ نے، ایشور نے ہمیں پیدا کیا اور ماں کے دل میں مامتا ڈال دی کہ وہ ہمیں زندہ رکھتی ہے، پالتی ہے. آپ دیکھو نا، جانوروں کے بچے تو تھوڑی دیر کے بعد لڑکھڑائے کھڑے ہوئے، 1 آدھ دن کے بعد چلنے پھرنے لگے. انسان کا بچہ تو 2 سال تک کم سے کم آپ یہ دیکھیں کہ اپنی پوٹی پیشاب کا بھی اسے پتہ نہیں ہوتا، ماں ہی کرائے گی. ماں کے دل میں مامتا نہ ڈالتا اللہ تو لازمی ماں ہی مار دیتی، جتنی پریشانیاں اٹھاتی ہے، جتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے. تو سب سے بڑا احسان اس کا ہے. اس احسان کو لوگ جو بھول گئے کہ ہمارا اصل کریٹر، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں زندگی دی، وہ یاد دلانا دوسرا حق ہے لوگوں کو. جو اللہ نے، ایشور نے ہمیں زندگی دی، اس کے جو احسان ہے، ہم اپنے اصل مالک کو بھول گئے. اس مالک کو پہلا ایکسپلائٹیشن روکنا بنیادی، اسی کی شاخیں نکلتی چلی جاتی ہیں اور پوری لائف جو ہے ہماری اسپینڈ ہوتی ہے اسی میں. مجھے صاحب یہاں تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ایک اہم موضوع پر اور گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے آپ نے بہت سارے حقوق گنوائے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے بنیادی حق ایک انسان کا دوسرے پر یہ ہے، یا ماں باپ کا بچوں پر یا بچوں کا ماں باپ پر، کہ وہ ہر انسان دوسرے انسان کو عزت دے. آپ نے اکرام کا ذکر کیا، تو بالکل، تو حقوق کی پہچان ہی تب ہوگی جب اس کو عزت ملے گی یا عزت دی جائے گی، یا فرض بھی بہترین صورت پہ تبھی ادا ہو سکے گا جب عزت اسے دی جائے. تو آج کل جو ہے سب سے پہلی چیز تو بنیادی چیز عزت ہے. عزت ہی نہیں دیتے لوگ ایک دوسرے کو، تو حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی؟ آپ یہ دیکھیں نا، آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تمہارے اوپر آج حرام قرار دے دی گئی ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے تمام انسان محفوظ رہیں. مسلمان نہیں کہا، تمام انسان محفوظ رہیں.
قرآن میں سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک جان ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ ہمیں ٹیچ کر رہی ہے آیت کہ ہمارے لیے تمام انسان ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمیں ان کا اکرام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ جانور ہوں انسان ہوں، سب میں دو چیزیں برابر ہیں بالکل، ایک تو سیکس اور ایک سروائیول، اپنا تحفظ، اپنی رکشا کرنا۔ اب ہمیں جو جانوروں سے الگ کرتی ہے چیز وہ شعور ہے، رشتوں کی پہچان، عقل، اچھے برے کی تمیز۔ جانور تو کسی بھی کھیت میں گھس جائے گا، اسے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے کس کا کھیت ہے، لیکن انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے کہ اسے پہچان ہو کہ کون سا رشتہ میرے لیے کیا ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کون سی چیز مجھے دوسروں کی سمجھنی ہے، کون سی اپنی سمجھنی ہے۔ یہ بنیاد ہے اصل میں۔ جب تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ سامنے والے کا حق ہے اور یہ ہمارا حق ہے، اصل میں جو حق ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ تمام انسانوں کے وہی حق ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، مومن ہو ہی نہیں سکتے، جب تک سامنے والے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند نہ کرو۔ اصل بات یہ ہے ہمیں وہی پسند کرنا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ فرسٹ ڈویژن لائیں، بہت آگے ترقی کریں، اور دوسروں کے بچوں کی ذرا سی پوزیشن اچھی آئے تو اندر ہمیں جلسی ہوتی ہے۔ یہ تو کوئی ایمان نہ ہوا، یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہوئی۔ انسانیت کی بنیادی محبت ہے۔ اصل میں ہم بنیادی طور پہ آپ پیچھے چلے جائیں نا، اپنے ماں باپ، اس کے بعد دادا، اس کے بعد پردادا، اس کے بعد اور پوری اوپر، تو آپ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا پہ جا کے سارے کے سارے ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ ان پہ قبیلوں میں بانٹنا پہچان بتایا، باقی ماں باپ ایک ہی ہیں ہمارے۔ تو ہمیں اس بنیاد پہ کہ اصل میں ہمارا جو مقدس رشتہ ہے انسان کا وہ انسانیت ہے، تو سب سے پہلے ہمیں انسانیت کے لیے زندگی گزارنی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں۔ اور اس میں بنیادی چیز ہے خیر خواہی، سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ۔ جب تک خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا مجاز صاحب، تب تک جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق جو ہیں یہ پامال ہوتے رہیں گے، کیونکہ ذاتی مفادات جو ہیں وہ انسان کو خود غرض بناتے ہیں۔ تو خود غرضی کو ختم کس طرح کیا جائے؟ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ ہم انسان بنتے ہی جب ہیں، جب ہم اپنے نفس سے، اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے سوچنا شروع کریں، ان کے لیے کوئی بنیادی کام شروع کریں، ان کی فلاح کے لیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نے اس امت کو اس لیے برپا کیا تاکہ یہ دوسروں کے کام آئے، برائی سے روکے، اچھائی کی تلقین کرے۔ ہم اگر اپنی بنیاد کو سمجھیں کہ ہمیں کیوں برپا کیا اللہ نے، ایک جگہ کہا اللہ نے قرآن میں کہ یہ امت وسط ہے، بیچ کی امت۔ بیچ سے مراد یہی ہے کہ تم نے لوگوں کو، کریشن کو کریٹر سے جوڑنا ہے۔ اللہ نے تمہیں پل بنا دیا، برج، کہ لوگ تمہارے ذریعے اللہ تک پہنچے۔ تو دوسرا جو حق میں بتا رہا ہوں لوگوں کا وہ یہی ہے، جو آپ بات کر رہی ہیں کہ ہم کس طرح سے خود غرضی، اس کے لیے تو ہمیں اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا۔ آپ دیکھیں نا، پانی ہے وہ سب کی پیاس بجھاتا ہے، ہوا ہے سب کو زندگی دیتی ہے، شہد ہے سب کو فائدہ دیتا ہے، پیڑ سب کو سایہ دیتا ہے، سورج چاند سب کو روشنی دیتے ہیں۔ ہمیں اصل میں اسی طرح پانی، شہد، پہاڑ، پیڑ یہ بننا ہے، لوگوں کے لیے تمام، کسی قسم کی کوئی اذیت نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو۔ اور جو اصل میں تو چیز رحمت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے رحمت للعالمین کہا، وہ سب کے لیے رحمت تھے۔ اب ہمیں تمام انسانوں کے لیے رحمت بننا ہے، رحمت میں فرق نہیں ہوتا۔ مجاز صاحب، مسئلہ تو یہی ہے کہ اپنے ذات کے حصار سے، اپنے ذات کے خول سے، اپنی خود غرضی سے، ذاتی مفادات سے انسان نکلے تو کیسے؟ شیطان تو اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ انسان کے نفس کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے، تو کیا آخرت کا تصور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اللہ کے دین کو پھیلانا، کون سی چیزیں ایسی ہیں، یا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں اس کے بندوں کی محبت کو شامل کرنا، اللہ کی رضا کو اس کے بندوں کے ساتھ خدمت میں جو ہے وہ شامل کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کو اس اپنی ذات کے حصار سے باہر آنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اصل بات آپ نے اب کہی ہے کہ جو ہمیں دین کی دعوت، جو دوسرا حق ہے، کریشن کو کریٹر سے پہچان کرانا کہ اصل مالک تمہارا یہ ہے، اس نے پیدا کیا، بھٹکو مت۔ جو لوگ اپنے نقصان کی طرف جا رہے ہیں انہیں روکنا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ رسول کے لیے کہ تم گڑھے کی طرف جا رہے تھے، آ کے میں تمہیں کھینچ کے بچانے کے لیے آیا۔ وہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ہمیں وہی سنت ادا کرنی ہے کہ لوگوں کو آگ کے گڑھے سے بچانا ہے، لیکن خیر خواہی کے ساتھ، نہ اپنی تعداد بڑھانے کا کوئی ہو، نہ کسی قسم کی اپنی کوئی شو بازی ہو، مطلب خود نمائی ہو، بلکہ صرف سامنے والوں کی خیر خواہی۔ اصل آپ کے دل میں جو جذبہ خیر خواہی کا ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے۔ بنیادی طور پہ انسانیت جو ہے وہ بنتی ہی تب ہے جب آپ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کی جتنی بھی پازیٹیو شعائیں ہیں وہ سب دوسروں تک پہنچتی ہیں۔ آپ کی محبت ہے، آپ کے جذبے، آپ کی خیر خواہی، یہ لازمی، یہی آپ کو خود غرضی نکالتی ہے۔
جب ہماری نظر میں یہ زندگی ہمیں اندازہ ہوگا کہ 60-70 سال میں ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہوگی، تب ہمارے اندر سے خود غرضی نکل جائے گی۔ 60-70 سال کے لیے کیا لوگوں کا حق مارنا، کیا لوگوں کا دل دکھانا۔ حضور نے تو ایک بار یہ بات کہی ہے کہ لوگوں لعنت والے کاموں سے بچو۔ لعنت والے کاموں کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے۔ آپ کہیں بھی کار کھڑی کر دیتے ہیں، کہیں بھی موٹر سائیکل لگاتے ہیں، دوسروں کے گھروں کے آگے کوڑا ڈال دیتے ہیں، دوسروں کے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، جو معصوم بچے ہوں، ذرا سا انہوں نے دنگا کیا، کوئی پریشان کیا آپ کو تو آپ نے ان کے ریپٹ مار دیا، اور بہت سارے اپنے ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لعنت والی چیزیں ہیں، ان سے حضور نے بچنے کے لیے کہا۔ لیکن جب معلومات ہوگی، جب ہم پڑھیں گے، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، تب ہم اس طرف آئیں گے، جب ہمارے سامنے کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی ہوگی۔ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہیں گے تب تک تو ہم سیلفش رہیں گے، لیکن جب ہماری نظر میں وہ زندگی ہوگی تو ہمارے اندر سے اپنا سیلف نکل جائے گا۔ ہم یہ سوچیں گے 60-70 سال کی زندگی اگر ہم دوسروں کے لیے لگا بھی دیں، اصل میں اپنے لیے تو کتے بلی جیتے ہیں۔ انسان تو وہ جو دوسروں کے لیے جیے، دوسروں کے لیے اپنی زندگی صرف کرے۔ ہمیں پانی بننا ہے، لوگوں کی پیاس بجھانی ہے، اور اس میں کوئی عصبیت نہیں ہوتی، نہ ہندو مسلمان کا فرق ہوتا ہے، نہ عورت مرد کا، سب کے لیے برابر پانی۔ دیکھیں نا آپ، سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ یہی حال بارش کا ہے، یہی حال بارش کا ہے۔ میں نے جو مثالیں دی ہیں، پیڑ ہے سب کو سایہ دیتا ہے، ہوا ہے سب کو زندگی دیتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں شہد بننا ہے، لوگوں کے لیے شفا بننا ہے۔ ہماری جو زندگی ہمیں 60-70 سال کی دی ہے اللہ نے، ایشور نے، وہ لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں 60-70 سال کی زندگی انسانوں کے لیے دی ہے، تب ہم انسانوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، ورنہ تو اپنی زندگی تو ہم سمیٹتے رہیں گے اور دوسرے اس کی جو فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں نا کتنے پیسے آپ چھوڑ جائیں گے، کتنا مال اکٹھا کر لیں گے۔ اصل بات یہ مال اکٹھا کرنے کی منائی نہیں ہے اسلام میں، لیکن آپ کی نظر میں ایک پرائرٹی جو ہے آپ کی، وہ انسانیت ہونی چاہیے، کیونکہ تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا اور سب ہمارے بہن بھائی ہیں۔ یہ نظر میں بات رہے گی۔ آپ دیکھیں نا کہ جو ہمارا کریٹر ہے، اس کی اگر ہمیں اس سے محبت ہے تو اس کے کنبے سے ضرور محبت ہوگی۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی؟ اللہ کہتا ہے کہ یہ تمام مخلوق میرا کنبہ ہے۔ انسان بھی نہیں، ہمیں جانوروں سے ہی محبت کرنی۔ ہاں، تو تمام چیزوں سے، پیڑ پودے ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، کوئی بھی مخلوق ہمارے سامنے آ جائے، یہ ہمارے اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم اس سے، آپ کسی سے بھی حقوق تو مجاز صاحب ہوا تک کے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ یہ ہوا کتنی تیز چل رہی ہے، اس نے مجھے عاجز کر کے رکھ دیا، پریشان ہو کے رہ گیا اس ہوا سے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اے شخص، یہ ہوا کیا اپنی مرضی سے چل رہی ہے؟ یہ تو اللہ کے حکم سے بہ رہی ہے، اب یہ تیز چلے یا آہستہ چلے، تو ہمیں تو شکوے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ نہیں، بس ہمیں تو اپنے کام سے، سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے صرف کرنا ہے، اپنے سیل سے نکلنا ہے، تب ہم انسان بنتے ہیں۔ کیونکہ پہلے تو ہمیں جانوروں سے الگ کرنے والی چیز چاہیے، اور وہ دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کی محبت۔ بالکل۔ ایک کالر ہے فون لائن پر، آئیے بات کرتے ہیں۔ کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میرا نام سونا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سونا، فرمائیے۔ جی بات جی، میں نا میری بکری کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ میں بکری بیائی نا، جب سے نا دودھ کم دے رہی ہے، اس کی بچی بھی نہیں داغتی ہے، اور میں یہ پوچھ رہی تھی کہ 12 روزے رکھ سکتے ہیں کیا اپن؟ 12 روزے ربیع الاول کے؟ ہاں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہے جی، اپنا نام بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم شبانہ فرین کانپور سے بول رہے ہیں۔ جی شبانہ، فرمائیے، سوال کیا ہے؟ جی بیٹی کے لیے، رشتے کے لیے دعا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ بھی دعا کیجیے کہ بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے انشاءاللہ، ضرور۔ سونا کا جو پہلا سوال ہے مجاز صاحب، وہ ان کی بکری کے تعلق سے ہے کہ وہ دودھ کم دے رہی ہے، کوئی دعا اس کے لیے صرف اللہ سے دعا کریں، انا ربی علی کل شیء قدیر، ایک تسبیح پڑھ کے، انا ربی علی کل شیء قدیر، کہ اللہ آپ کو تمام قدرت حاصل ہے، میری بکری کا دودھ بڑھا دیجئے۔ آپ حضور نے تو فرمایا جو تیرا تسمہ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگے، بالکل اللہ کے آگے کیجیے۔ جی 12 ربیع الاول کے روزے کے بارے میں کچھ ملتا ہے؟ بالکل رکھ سکتی ہیں، نفلی روزے ہیں، لیکن انہیں ایمان کا حصہ نہ بنائیں، مطلب ضروری نہ سمجھیں۔ رکھتی ہیں نفلی روزے ہیں، بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ، لیکن اگر نہیں رکھتی تو کوئی گناہ نہیں، تو گلٹی نہ محسوس کریں کہ اگر نہیں رکھے تو ہمیں کوئی کسی قسم کا گناہ ہوگا، وہ بدعت ہو جائے گی۔ جی شبانہ صاحبہ کا سوال ہے بیٹی کے رشتے کے تعلق سے۔ ہاں، انہیں یہ چاہیے کہ اثر کے بعد 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے صرف ایک دعا کریں 40 دن تک۔ اسے 40 دن کا عمل بنا لیں، اور بیچ میں جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھانے، اور کوئی ناغہ نہیں کرنی۔ اور ایک سورہ فرقان ہے قرآن میں،
اس کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں، اور ایک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن کی آیت جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ 201 نمبر، اس کا ورد کریں ایک تسبیح کم سے کم، انشاءاللہ رشتے آنے شروع ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ ٹائم ہو تو سورہ دوحہ 27 بار مغرب کے بعد کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رشتے چھانٹنے پڑیں گے، اتنے رشتے آئیں گے انشاءاللہ۔ حسینہ صاحبہ فرمائیے سوال کیا؟ ہلو جی بہن سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ہیلو، وبرکاتہ۔ میرا نا موٹاپا بہت ہے اور میرے پیروں میں نا سوجن ہے اور درد بہت رہتا ہے گھٹنوں میں۔ آپ کو تھائرائڈ بھی ہے کیا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، عائشہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عائشہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی عائشہ۔ جی میرا نام شائستہ ہے۔ جی شائستہ صاحبہ فرمائیے۔ جی جی مجھے معلوم کرنا تھا کہ میرا ایک گھر ہے، میں چاہتی ہوں اسے بیچ کر ہم یہاں خرید لیں جہاں پہ مطلب ہم رہتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی دعا بتائیے آپ۔ ٹھیک ہے، مکان فروخت ہو جائے بہتر۔ جی اس کے لیے ایک تو ان رب علی کل شیء قدیر ایک تسبیح، اور 2 نفل پڑھیں صلاۃ الحاجات کے، اللہ سے دعا کریں اس بارے میں، اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر، اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام چلتے پھرتے، اور 100 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 41 بار الحمد شریف پڑھ کے باوضو بسم اللہ کے ساتھ پانی دم کر کے رکھ لیں، اور اس پانی کو اس مکان میں چھڑک دیں جو بیچنا ہے، ایک ہی بار بس، انشاءاللہ تعالیٰ جلدی گاہک لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ موٹاپا بہت زیادہ ہے جیسے کہ بتایا انہوں نے بہن نے، حسینہ صاحبہ نے، اور پیروں میں تکلیف بھی ہے۔ ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلوجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں، آدھا چمچ دونوں ٹائم کھائیں، اور 2 چمچ زیرہ رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، پھر اسی پانی میں پکا کے اسے صبح کو جب وہ پک کے تھوڑا کم رہ جائے تو اسے چھان کے زیرہ چبا لیں اور پانی نوایا پی لیں، روز کم سے کم 1 مہینے تک، انشاءاللہ 3-4 کلو وزن ان کا کم ہوگا۔ تیز گرم پانی کا گلاس صبح شام پئیں، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، کھولتا پانی جیسے سپ کر کے چائے پیتے ہیں، گھونٹ گھونٹ کر کے اس طرح سے۔ اور جو ان کے جوڑوں میں درد ہے اس کے لیے 3 انجیر رات کو بھگو دیں، صبح کو پانی اس کا پھینک دیں جس سے موٹاپا نہ بڑھے، اور وہ 3 انجیر کھائیں، اور 1 چمچ زیتون کا تیل رات کو سوتے ہوئے لے لیں، گھٹنوں کا درد بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار چلتے پھرتے پڑھ سکتی ہیں۔ جی جمیل بھائی فرمائیے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ جی مولانا صاحب سانس کی مریض ہے، مرض ہے، اس کے لیے دوا سننا چاہ رہا تھا، علاج کرا رہے ہیں جی سانس کے لیے سانس، مولانا صاحب دوا پوچھنا چاہوں، سانس پھولتی ہے اور دل میں چھید ہے۔ دل کی تو کوئی بیماری نہیں ہے؟ دل میں شاید سوراخ بتا رہے ہیں۔ دل میں سوراخ ہے مولانا صاحب۔ دل میں سوراخ ہے، اچھا جی ٹھیک ہے، دوا بتا دیجیے۔ شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ زینت صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم باجی، وعلیکم السلام۔ میں آپ کے پاس بہت دن سے کال لگایا نہیں، بہت کوشش کر رہی ہوں، آج لگایا انشاءاللہ۔ الحمدللہ بہن جی بتائیے سوال کیا؟ میرے لڑکے کی ناک میں بہت تکلیف ہو گئی ہے، ناک بند ہو گئی ہے، رات میں بالکل مطلب سانس نہیں لے پاتا ہے۔ میں نے ڈاکٹروں کو دکھایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہڈی بڑھ گئی ہے، گوشت بڑھ گیا ہے، آپریشن ہوگا، تو اس لیے بڑی پریشان ہوں باجی، آپ بتا دیجیے اس کے لیے کچھ۔ جی مجھے سب ضرور بتائیں گے۔ جی اور بھی کوئی سوال ہے؟ مجھے صاحب ایک ہی سوال ان کا پہنچ سکا ہے، بچے کو ناک میں تکلیف ہے جیسے بتا رہے ہیں لوگ کہ کچھ کہہ رہے ہیں ہڈی بڑھ گئی ہے، کیا کوئی حدود ہے؟ سائنس کی پرابلم، ہڈی بڑھ گئی ہوگی اس کی، اس کے لیے انہیں چاہیے کہ ایک تو کلونجی کا تیل اور ایک زیتون کا تیل برابر مقدار میں رکھ لیں ملا کے، اور ڈراپر سے 1 بوند ناک میں ڈالیں، اس کی تھوڑی سی مرچیں لیں گے وہ برداشت کرے بچہ، اور ایک پھٹکری کھلا لیں توے پہ، جب وہ کھل جائے تو اسے ٹھنڈی ہونے کے بعد پیس کے ڈبے میں بھر کے رکھ لیں، آدھا چمچ پھٹکری آدھے گلاس گرم پانی میں، اتنا گرم کہ ناک برداشت کر لیں، وہ لے کے، اور جس طرح وضو کرتے ہیں پانی چڑھاتے ہیں ناک میں وہ پانی چڑھائیں پھٹکری کا، 15 دن میں انشاءاللہ اس کی ہڈی جو ہے وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ آپریشن اس کا میں نے دیکھا اکثر سکسیس نہیں ہوتا، 5-6 مہینے بعد دوبارہ ہڈی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کریں، اور بچے کو یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی تسبیح یاد کرا دیں، 1 تسبیح روز پڑھ لیں۔ جی محسن بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے ستارہ فون لائن پر ہے، ان سے بات کر لیں۔ جی بتائیے ستارہ۔ ہلو جی ستارہ صاحبہ سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک بھائی ہے، وہ 16-17 سال کا ہے۔ جی میرا بھائی ہے 16-17 سال کا ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے ہیں پیشاب کی دقت ہوتی ہے، پیشاب نکل جاتا ہے، باقی اس کا خوب علاج کرا لیا، دیسی بھی اور ہومیوپیتھک بھی، انگریزی بھی، سب طرح کا علاج کرا لیا، لیکن یہ
प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो मैं मौलाना साहब से चाहती हूँ कि दवा और दुआ दोनों बता दें। जरूर। और मेरा एक ख्वाब है, ख्वाबों के लिए माजरत है सितारा साहबा। मोहसिन भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मौलाना साहब, मेरे अब्बू का ऑपरेशन हुआ था अब से 2-2.5 साल पहले, हलवाई कर रीढ़ की हड्डी का। तो अब सर्दियाँ आती हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है और उनके गले में फंदे बहुत पड़ते हैं। दवाइयाँ चल रही हैं रेगुलर, पर कोई आराम नहीं। शुगर तो नहीं है? उन्हें शुगर तो नहीं है, तो गले में उनकी खराशें पड़ती है, फंदे पड़ते हैं बहुत ज्यादा। मोहसिन मजाज साहब जानना चाह रहे हैं आपके वालिद को शुगर तो नहीं है? हाँ शुगर है। शुगर है। एसिडिटी? एसिडिटी है? हाँ वो भी है। जी मजाज साहब क्या किया जाए? इनको ये चाहिए कि एक तो कूट मिट्टी, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और 1 चम्मच खाने के बाद दोनों टाइम लें। आधा चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम लें और 3 काजू किसी भी टाइम। और एसिडिटी के लिए या तो कोई बाजार से कोई दवाई लें या फिर जौ का दलिया बनवा लें और 2 चम्मच दलिया रात को भिगो दें और सुबह को उसे पानी में ही पका के ऊपर से दूध और शहद मिला के उन्हें खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला उनका ये मसला हल हो जाएगा। शुगर के लिए जो भी दवाई वो ले रहे हैं वो लेते रहें, और अगर वो कोई दवाई नहीं ले रहे तो रसूद की जड़ आती है, रसूद की जड़ 1 उंगल के बराबर टुकड़ा रात को भिगो दिया और सुबह को उसका पानी पी लिया, सुबह को भिगो दिया, रात को पानी पी लिया। इंशाअल्लाह ताला शुगर भी नॉर्मल रहेगी। या सलाम या मोमिन या अल्लाह 300 बार, या रहमान या रहीम या करीम 300 बार और 40 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन चलते फिरते या वहां पढ़े, इंशाअल्लाह ठीक रहेगा। इंशाअल्लाह। सलार भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी सालार भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बाजी बरकातहू। सवाल ये है कि जैसे हमें सिखाया जाता है कि हम एक माँ बाप की औलाद से पैदा हुए हैं, हाँ। लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि वो दूसरे मजहब का, हम अलग मजहब के, या हम खुद समझ सकते हैं कि हम अलग मजहब के। फिर एक ही इंसान के अंदर ये 2 सोच क्यों होती है? जब हम एक ही माँ बाप के हैं तो हम एक जैसा रहे या फिर अलग मजहब की तरह रहे? दूसरा सवाल ये बाजी, जैसे जिसने पूरी कायनात बनाया हुआ है, हम उसके जर्रे जर्रे को देख सकते, लेकिन जो जिसने हमारे लिए बनाया हम उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। इसमें क्या है ऐसा, क्या दिखने में कैसा है अल्लाह? ठीक है सालार भाई, थोड़ा सा इंतजार। अरशद भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे वालिद साहब है, उनका आज से 8 महीने पहले पेट का ऑपरेशन हुआ था। उनकी हथेली में अल्सर हो गया था तो उसको काट के निकाले थे। तो अभी उनका क्या पेट में मोशन क्लियर नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार अरशद भाई। तबस्सुम और शेख नागौर साहब। शेख साहब थोड़ा सा इंतजार। तबस्सुम साहब सवाल बताइए। तबस्सुम साहब से ऐसा लगता है कि राब्ता नहीं रहा। शेख साहब आप फोन लाइन पर मौजूद हैं? हेलो जी शेख साहब फरमाइए, सवाल क्या है? हेलो जी सुन रहे हैं आपको, सवाल बताइए। जी जी, मेरा नाम शेख नागुर है, मैं आंध्रा से बात कर रहा हूँ। जी खैर मकदम है आपका, फरमाइए भाई सवाल क्या है? जी मुझे शुगर एक दिन में ज्यादा रहता है, एक दिन चेक करे तो कम रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो ठीक है, कम ज्यादा क्यों होता है मजाज साहब? असल में शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसका लेवल घटता बढ़ता रहता है। ये जो टैबलेट ले रहे हैं उसकी मिकदार डॉक्टर को ये बात बता के सेट करा लें और बीच बीच में डॉक्टर से मिलते भी रहें। शुगर का लेवल कम बढ़ती होता रहता है। ये हमारे असल में खाने पीने के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा तला हुआ, ज्यादा मीठा खाना खा लिया तो शुगर बढ़ गई, और किसी दिन हमने कम इस तरह के खाने लिए तो शुगर जो है उसका लेवल कम हो गया। तो ये घटना और बढ़ना जो है, ये अगर डॉक्टर को ये बताएंगे तो कोई दवाई उसकी सेट कर देगा। और एक आयत ये पढ़ते रहे तो इंशाल्लाह इनका लेवल जो है वो इनके हिसाब से सेट रहेगा। सूरह फुरकान, सूरह बनी इसराइल की 81 नंबर आयत है, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ीन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़ीन व जल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इंशाल्लाह शुगर की बीमारी के लिए बहुत सारे बुजुर्गों ने इसे बताया, तो ये पढ़ते रहेंगे तो इसका इनका लेवल उसमें रहेगा काबू में इंशाल्लाह। नसीम साहब फरमाइए। हेलो, वो हमने ख्वाब में कभी देखते हैं गोश्त सुबह देखा है फजर में। कच्चा देखा है, पका हुआ देखा है? कच्चा देखा है गोश्त। ठीक है, सईद भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सईद भाई टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, सवाल बताइए। हेलो जी बहन, सवाल बताइए। जी मैं नरगिस वल्लई शरीफ भाई की वाइफ। ठीक है बहन, आपका भी इस्तकबाल है, फरमाइए सवाल क्या है?
میرا سوال یہ ہے کہ جو مہر ہوتے ہیں، محدودہ مہر، ہاں، رقم بھی ہوتی ہے اس میں، محدودہ زیور بھی ہوتا، ہاں، وہ محدودہ زیور اس ٹائم پہ دیا جاتا ہے یا طلاق کے ٹائم پہ دیا جاتا؟ جی مجاز صاحب مسئلہ حل کیجیے. کیا ہے؟ مہر کی جو رقم ہے، مان لیجیے شادی کو کئی برس گزر گئے، تو اگر اس وقت جو مہر کی رقم طے ہوئی تھی اگر زیور کے روپ میں طے ہوئی تھی تو آج جو قیمت ہے اس حساب سے دینی ہوگی. اس کے لیے کیا نوعیت ہے؟ اس کے لیے تو انہوں نے خود ہی حل کر دیا نا، جو آج کی قیمت ہوگی اس کے حساب سے زیور دیا جائے گا. زیور اگر طے ہے اور اگر زیور طے نہیں ہے تو اس ٹائم کی قیمت دیکھ لیں سونے کی کیا تھی. مان لو 10,000 کا سونا اس ٹائم 2 تولہ آتا تھا، تو آج وہ 2 تولہ اگر 60,000 کا ہے تو 60,000 پے کیا جائے. یہ اس کا بہترین حل ہے جس سے کسی کا حق ہمارے اوپر نہ رہے. بالکل، یہ بہت اچھی آپ نے حق کی بات کہی ہے. حق تو بہت سارے ہیں، وقت کم ہے، نہیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی تھیں. انشاءاللہ کل آپ سے مزید گفتگو ہوگی. ارشد بھائی کا جو سوال ہے والد کے تعلق سے، جیسے انہوں نے بتایا السر ہو گیا تھا تو ان کی آنت کا کچھ حصہ کاٹ کر نکال دیا گیا ہے. اب موشن کلیئر نہیں ہوتا ہے، قبض کی شکایت ہے. ہاں، اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 2 چمچ ارنڈی کا تیل رات کو انہیں پلا دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موشن کلیئر ہو جائے گا. اور چھوٹی ہرڑ آتی ہے ایک، اسے دیسی گھی میں تھوڑا سا تل کے اسے گرائنڈر میں پیس کے رکھ لیں. آدھا چمچ رات کو وہ دینا شروع کریں. کچھ دنوں کے بعد ارنڈی کا تیل بند کر دیں، ہرڑ سے انشاءاللہ لیٹرین ہونے لگے گی اور اس کے بعد پیٹ نارمل ہو جائے گا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار کم سے کم پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پیٹ ان کا ٹھیک رہے گا. جمیل صاحب کے 2 مسئلے ہیں، ایک تو سانس کا پرابلم ہے، دوسرے دل میں سوراخ ہے. ہاں، ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو کھٹے انار دانے کا دودھ شاندہ بنا کے پئیں. 1 مٹھی کھٹا انار دانہ لیں، گلاس پانی میں پکا کے اسے چھان کے نوائے پی لیں اچھی طرح جب وہ پک جائے. اور کم سے کم 5 کاجو روز کھائیں. اور کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے، کلونجی اور مہندی پتے کا بنا کے رکھ لیں چورن، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد 3 ٹائم کھائیں. اور یا وہاب کم سے کم 1000 بار، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ، اور 100 بار انا ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ میری حفاظت اس بیماری سے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی بہت جلدی ان کا سراغ بھی بند ہو جائے. چیک کرا لیں جائے انشاءاللہ. ذاکر بھائی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے، آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ڈیلی دیکھتا ہوں. بہت شکریہ بھائی. لیکن بیچ میں جو آپ بریک لیتے ہیں، وقفہ آتا ہے، اس میں فلم دیکھنے کی دعوت دی جاتی ہے. یہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے، آپ اس کو بند کیجیے. ایک تو آپ اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں پروگرام میں، لیکن بیچ میں وقفہ آتا ہے، اس میں فلم دیکھنے کی دعوت، کچھ میوزک کے ایڈ آ جاتے ہیں. یہ سب غلط ہے، اس سے لوگ غلط گمراہ ہوتے ہیں، غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ذاکر بھائی، اچھی بات. یہی کہنا تھا. جی بہت شکریہ فون کرنے کے لیے اور اس جانب ہم سب کی توجہ مبذول کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. نسرین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال بات یہ ہے، میری بیٹی ہے 2 سال کی، اس کو سوکھے کا مرض بتایا ہے، مطلب اس سے کیڑے نکلتے ہیں، کسی نے بتایا تھا. اسے کون سا مرض ہے نسرین؟ سوکھے کا مرض کتنی عمر کا بولتے ہیں، سوکھے کا بولتے ہیں. سوکھے کا نے بتایا تھا. عمر کیا ہے بچی کی؟ جی 2 سال کی ہے. 2 سال کی ہے. جی مجاز صاحب 2 سال. اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو سونف کا رق منگا لیں، ارکے بادیان کہلاتا ہے، ہمدرد وغیرہ کمپنیوں کا آتا ہے. اور وہ اس بچی کو کم سے کم 2 یا 3 چمچ دن میں 2 یا 3 بار دیں. 2 چمچ یا 1 چمچ بھی دے دیں گی تو انشاءاللہ اس کا یہ مرض ختم ہو جائے گا. 2 یا 3 منقع رات کو سوتے ہوئے اسے دیں. اور کوٹ مٹی جو کستی شیری کہلاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں، اور 1 چٹکی جب بھی وہ دودھ پیے یا کچھ کھائے تو اس کے بعد دن میں 2 یا 3 بار وہ دے دیں. اور 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں، 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اپنی بچی کے لیے دعا کریں. جی ایک اہم مسئلہ جو ہے ستارہ کا ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 16-17 سال کا لڑکا ہے اور پیشاب جو ہے وہ اسے قطرے آ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے قطرہ آ جاتا ہے. اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ 1 چمچ اسبگول کی بھسی ہفتے میں 5 دن سادے پانی سے لیں، اور 5 دانے پستہ کے رات کو سوتے ہوئے اسے دیں. اور انار کا چھلکا آتا ہے، دیسی دوائی والوں کے یہاں مل جائے گا، 1 چمچ انار کا چھلکا پسا ہوا رات کو سادے پانی سے اسے دیں. 300 بار یا وہاب اسے بتا دیں پڑھنے کے لیے، اور 100 بار یا حیو یا قیوم. انشاءاللہ اس کے پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صابری فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فون لائن پر موجود ہیں. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بہت خوشی ہو رہی ہے، ہمارا فون مل گیا، بہت ٹائم کے بعد فون کیا ہے تو آپ کو بہت مل گیا، بہت شکریہ. الحمدللہ، سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جب جس سے چاہے بات کرا دے، ملاقات کرا دے. اپنا سوال بتائیے. جی میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ پڑوسیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ پوچھنا ہے کہ پڑوسی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے رہیں، لیکن جو کئی پڑوسی ہوتے ہیں جو کچھ سپر نیچرل چیزیں یا کچھ ایسے کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا
कहना चाहेंगे आप? वो पड़ोसी जो कोई जादू टोना करते हैं, क्या कहना चाह रही हैं? जी जी ठीक है। सलमा साहबा, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि गले में टॉन्सिल निकल गए, 1 हफ्ते से जा नहीं रहे। ठीक है। सालार भाई का जो सवाल है वजह साहब, कि इंसान जो है, जैसे आपने बताया कि तमाम लोग जो है वो अल्लाह ताला का कुनबा है, फिर लोग कुछ लोग अगर कहते हैं कि इंसानियत की बुनियाद पर सब एक दूसरे के भाई हैं, तो मजहब की बुनियाद पर अलग क्यों है? असल बात यह है कि शुरू से जब अल्लाह ने इंसानों को बनाया ना, तो एक रास्ता दे दिया। जब जब लोग भटकते रहे तो अल्लाह ने नबी भेजे, किताबें भेजी उन्हें समझाने के लिए। उसके बाद भी भटकाव में जो लोग आते रहे, उन लोगों को बचाना अब आखिरी नबी के बाद हमारी जिम्मेदारी है। हमें अगर ये पता है कि हम हक पे हैं, तो हमें ये हक दूसरों को भी देना है। तो हमें अपने मजहब पे रहते हुए दूसरों के मजहब की इज्जत करते हुए उन्हें प्यार से और खैरखाई के साथ समझाना है। किसी भी किस्म की कोई नफरत करने का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुकद्दस रिश्ता है वो इंसानियत का है। तो हमें मोहब्बत के साथ, खैरखाई के साथ कि किसी तरह से इन्हें आग से बचाएं, किसी तरह से इन्हें गुमराही से बचाएं, अपने नुकसान की तरफ बचाएं। यही रसूलुल्लाह की रहमत का मामला था। जो हुजूर दीन की दावत देते थे वो भी तो रहमत का हिस्सा था। तो इसलिए अपने मजहब पे रहते हुए दूसरों की मजहब की इज्जत करते हुए उन्हें सीधे रास्ते पे लाने की दुआ भी करनी है, ख्वाहिश भी रखनी है, उनकी खैर ख्वाही भी चाहनी है और उन्हें दावत भी देनी है। नजा साहब, हर जर्रा चमकता है अनवारे इलाही से, हर सांस ये कहती है कि हम है तो खुदा भी है, हर शय में खुदा का नूर है, हर शय में खुदा का ज़हूर है। अब इंसान अगर जानना चाहे कि अल्लाह कैसा है, तो कैसे उसको अपने तसव्वुर में लाएं या अपने गुमान में लाएं? असल में कुछ चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने विजुअल रखी हैं जो दिखती हैं, कुछ चीजें महसूस की जाती हैं और उनका एक टाइम पीरियड होता है कि फला टाइम में वो नजर आ जाएगी। अब आप हवा है, हवा को आप महसूस करते हो, बिना उसके आपकी जिंदगी नहीं है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते। ऐसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को जो बनाया है, इसमें अपने दीदार से महरूम कर दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीदार जो भी हुए हैं, वो भी वहाँ जाके हुए हैं ना, ऊपर मेराज की रात में। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने टाइम तय कर दिया अपने दीदार का। हुजूर की हदीस पाक ये मिलती है कि जन्नत में जन्नती अल्लाह को ऐसे देखेंगे जैसे 14वीं के चांद को आप लोग देखते हो। तो अल्लाह को दिखना तो है। बात यह है ना कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह से तमाम मखलूक को जब बनाया ना, तमाम रूहों को, तो उनसे पूछा अलस्ता बिरब्बिकुम, सब ने जवाब दिया कि तू है। तो इसका मतलब उस टाइम तमाम रूहों ने अल्लाह को देखा भी, उसकी बात भी सुनी, उसे जवाब भी दिया, मतलब टॉकिंग भी हुई है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखना साबित है हदीसों से, लेकिन जन्नत में आप वहां की तैयारी करें। आप अमेरिका का नाम सुनते हो, लेकिन जाके ही तो देख सकते हो। आप अल्लाह का नाम सुनते हो, जन्नत में जाके ही तो देख सकते हो। अपने आप को उसके लिए तैयार करना, अमल ऐसे होने चाहिए। गयास भाई फरमाइए, सवाल क्या है? रियासत भाई फरमाइए, सवाल क्या है? जी, रियासत से बात करना आपने, यासुद्दीन अंसारी से। रियासत भाई आपसे ही मुखातिब है, फरमाइए सवाल क्या है? मेरा सवाल मौलाना साहब से था कि शुगर की वो बताते हैं दवा, हाँ, कौन सी वो लकड़ी है, ठीक है, और घुटने में जो दर्द है उसके लिए क्या करना है? ठीक है, ये दर्द घुटनों में बता रहे हैं आप? जी, घुटनों में दर्द है। हाँ हाँ। और शुगर जो है, हाँ, फास्टिंग जो है वो 91 है और पीपी जो है वो 229 है। पाइल्स तो नहीं हुए कभी, बवासीर तो नहीं है? रियासत भाई बवासीर की शिकायत तो नहीं है जी? पाइल्स की शिकायत तो नहीं है? नहीं। ठीक है। नसरीन साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। जी, मेरा नाम मोहम्मद नजर है। जी नजर भाई फरमाइए, सवाल क्या है? जी, आपका मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत अल्लाह शुक्र है, मुझे और फायदा भी है मुझे काफी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अच्छा, और मेरा सवाल ये है, मुझे एक तो मेरा नाम मोहम्मद नजर है, इसके मायने पूछने, और दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी एहलिया के लिए इन्होंने हकीम साहब ने बताया था कि एक पूछा था कि वो फिटकरी लगाएं चेहरे पे निशान से जो हल्के तिल से हैं, और वो फिटकरी तो मुझे याद है। बाकी दूसरा सवाल उन्होंने क्या बताया था, एक चीज और बताई थी, एक फिटकरी और एक चीज और बताई थी, एक वो। और तीसरा सवाल ये है कि मेरे बच्चे जो थोड़े पनप नहीं रहे, थोड़े बच्चे मेरे कमजोर हैं। हाँ जी जी, थोड़े पनप नहीं रहे बच्चे मेरे। ठीक है, मुझा साहब क्या किया जाए? एक तो एहलिया को आपने शायद फिटकरी बताई थी। फिटकरी हर वजू के बाद गीले चेहरे पे, और रात को जैतून का तेल धीरे धीरे उंगली पे लेके रब करें जहाँ जहाँ झाई है उनके। और बच्चों की कमजोरी के लिए मुस्तकिल उन्हें मुनक्का दें सुबह शाम, और जौ का दलिया
کٹوا کے رکھ لیں, 1.5 چمچ یا 1 چمچ دلیا بچوں کی عمر کے حساب سے رات کو دودھ میں کھیر بنا کے رکھ دیں اور صبح کو انہیں ناشتے میں کھلا دیں. انشاءاللہ 15-20 دن میں ان کے بچے فربے ہو جائیں گے. جی, اپنے نام کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں. نظر کا تو جیسے کوئی نظر مان لیتے ہیں ہم, یا اللہ رب العزت سے کوئی وعدہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا, وہ مطلب ہے. جی, اب شوگر کی شکایت ہے ریاست بھائی کو, جیسے ریاست بھائی کو چاہیے ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ 300 بار تسبیح پڑھیں, اور رسود کی جڑ آتی ہے, رسود کی جڑ لکڑی آتی ہے, اسے رات کو بھگو دیں 1 انگل کے برابر, اور صبح کو اس کا پانی پی لیں, صبح کو بھگو دیں, رات کو پانی پی لیں. اور ایک چیز آتی ہے ایلوا, ایک چھال ٹائپ ہوتی ہے کالے رنگ کی, وہ 2 چنے کے برابر صبح کو نہار منہ لیں, اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ چلتے پھرتے. اور درد کے لیے گھٹنوں کے کوٹ مٹی, مہندی پتر, کلونجی برابر مقدار میں پسوا کے رکھ لیں, اور آدھا چمچ صبح شام لیں, انشاءاللہ درد ختم ہو جائے گا. جی, سلمہ صاحبہ کا سوال یہ ہے کہ ٹونسلز ہو رہے ہیں انہیں. ہاں, انہیں یہ چاہیے کہ کست شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے اسے پسوا لیں, اور آدھا چمچ کوٹ مٹی اور آدھا چمچ شہد میں اچھی طرح ملا کے, اور اسے ٹافی کی طرح چوسے منہ میں رکھنے کے بعد دھیرے دھیرے نکلے مطلب. اور ایک سر دھونے کے ریٹھے آتے ہیں, 3-4 ریٹھے گرم پانی میں مطلب اچھی طرح ابال کے انہیں پانی میں, اور اس کے غرارے کریں. 3-4 دن میں ان کے ٹونسل ختم ہو جائیں گے. ٹھنڈا اور کھٹا بالکل بند ہے ان کا. یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. جی, اگر پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے کچھ برا کرتا ہے, جادو ٹونا کرتا ہے, تو کیسا ہے؟ اصل میں جادو بنا اللہ کی مرضی کے نہیں ہوتا, اس لیے وہم نہ کریں, جب تک آنکھوں سے نہ دیکھیں کسی پہ الزام نہ لگائیں. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست ہو جائے گا. حضور ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بیان کر کے گئے ہیں, یہ نہیں کہہ کے گئے کہ وہ تمہارے حقوق جب دیں تب دینا. ہم نے ایک طرفہ اپنے حقوق ان کو جو ان کے حقوق ہیں انہیں ادا کرنے ہیں. تو پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے حقوق جو ان کے حقوق ان کے اوپر ہیں وہ ادا کرتی رہیں, اور اللہ سے ان کے لیے دعا بھی کرتی رہیں. کیونکہ اصل میں ہماری جو نظر ہوتی ہے نا وہ اپنی رینج پہ ہوتی ہے, ہمیں اللہ کی رینج پہ نظر رکھنی ہے. جب اس نے اپنے رسول کے ذریعے میں خوشخبری دے دی کہ دشمن بھی دوست بن جائے گا تو انشاءاللہ بن جائے گا. اپنی پازیٹیو جو ایٹیٹیوڈ ہے اسے جاری رکھیں. 2 کالرز اور ہیں, سبینہ اور پروین. وقت چونکہ کم ہے اس لیے جلدی جلدی سوال بتائیے. سبینہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا نا فوٹوگرافر ہے, وہ فوٹوگرافی کرتا ہے, ویڈیو وغیرہ بناتا ہے, فوٹو کھینچتا ہے, یہ کام کیسا ہے؟ ٹھیک ہے, پروین صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. جناب ایسی حالات ہیں, میرے گھر کے اندر بہت پریشانی رہتی ہے. میرا بچہ ہے وہ سگریٹ وغیرہ بہت پیتا ہے, اور کوئی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہے, آپ کا گھر سیف نہیں ہے, اس کا حفاظت کروائیے. ٹھیک ہے, یہی جاننا تھا. اور میرے کو گندے. ٹھیک ہے, گھر میں اگر کچھ اثرات ہیں اس کی ہاں اس کے لیے اذان دیں صبح شام, یہ کم سے کم 15-20 دن, صبح کو فجر کے بعد, رات کو عشاء کے بعد, اور 41 بار پانی دم کر کے رکھ لیں. سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں, اور 1 بار پورے گھر میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. انشاءاللہ کوئی غلط چیز ہوگی تو نکل کے بھاگ جائے گی. کسی قسم کا کوئی وہم نہ رکھیں. رزق کے معاملے میں 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر, اور 300 بار یا ذل جلال والاکرام, اور 40 بار آیت کریمہ, اور 5 نمازوں کی پابندی. انشاءاللہ کام ان کا سیٹ ہو جائے گا. کسی قسم کی کوئی چیز ایسی ہوگی تو نکل کے بھاگ جائے گی اذان سے. فوٹوگرافی کا کام کیسے؟ فوٹوگرافی کا جو معاملہ ہے, دیکھیں جی, ہر چیز کا جو معاملہ ہے نا وہ مثبت اور منفی دونوں ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر اس میں وہ حرام میں ملوث ہیں, جیسے عورت مرد کا خلط ملط یا اس طرح کی تصویریں کھینچنا جو بے پردگی کی ہیں, تو ان کا کام بالکل حرام ہے. انہیں اللہ سے دعا کر کے فوری طور پہ اس کام کو چھوڑ کے دوسرا کام کرنا چاہیے. کیونکہ سورہ طلاق میں اللہ نے کہا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے نکال دیتا ہے, ان کے لیے راستہ نکل جائے گا. اور اگر وہ صرف اس طرح کے فوٹوگرافر ہیں کہ لوگوں کے پاسپورٹ کے لیے یا فارم وغیرہ کے لیے فوٹو کھینچتے ہیں, تو وہ بالکل جائز ہے, اس میں کوئی حرام کا پہلو نہیں ہے. لیکن یہ حرام کا پہلو میں نے بتا دیا, اس سے بچنا چاہیے. جی, آخری سوال, کچا گوشت دیکھنا خواب میں کیسا ہے؟ وہ اچھا نہیں ہے, اس کے لیے کچھ صدقہ کیا کریں. اور برے خوابوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بتائے گئے ہیں, کوئی برا خواب آئے تو بائیں طرف منہ کر کے اپنا تھو کر دیا کرو, کچھ اپنے حساب سے صدقہ دیں. انا ربی علی کل شیء حفیظ, یہ پڑھیں 1 تسبیح کم سے کم. ایک اور میں تمام ناظرین کو 1 منٹ کی بات بتا دوں کہ رات کو سوتے ہوئے 1 بار درود شریف, 1 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ, 1 بار آیت الکرسی, 3 بار تینوں قل بعد کے 3 بار, اور اس کے بعد 1 بار درود شریف پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک ماریں, پورے جسم پہ پھیلنے سوتے ہوئے. صبح تک محفوظ رہیں گے, صبح کو پھیل لیں گے تو رات تک محفوظ رہیں گے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوگی, حضور کا معمول تھا. بہت شکریہ, جزاک اللہ مجاز صاحب. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وہ تب تک کے لیے ناظرین ہم اجازت لیتے ہیں.